नमल। अगली सुबह फूडली एवर आफ्टर में ठंडी सी उतर रही थी। सारी रात बारिश होती रही थी और इस बारिश ने गोया सारी ज़मीन धो डाली थी। रेस्टोरेंट के ऊपरी हॉल के शीशे की दीवार पे बूंदों के सूख जाने के निशान अब भी मौजूद थे। वो हॉल गुब्बारों और दीवारों के लगे खूबसूरत बैकड्रॉप से सजा था। मेज़ पे तोहफे, केक का बचा कुचा हिस्सा, बर्तन वगैरह रखे थे। आगे पीछे बहुत सी कुर्सियाँ रखी थीं जिन पे वो लोग टोलियों की सूरत बैठे थे। तकरीब गोया ख़त्म होने के करीब थी और खाना खाया जा चुका था। खैर, खाना क्या था, संडे ब्रंच था। परसों के बजाय आज ही कर ली गई थी दावत। यूँ इस बरस न सोनिया की सालगिरह असल तारीख पे मनाई गई, न शादी की। एक तरफ दो कुर्सियाँ तिरछी करके रखी थीं, एक पे जुमर बैठी प्लेट उठाई केक को कांटे से तोड़ने में मगन थी। दूसरी पे फारिस टांग पे टांग जमाए बैठा सॉफ्ट ड्रिंक के घूंट भरता दिलचस्पी से उसे देख रहा था। मैं उस रात ज़रा खंगार कर गोया हुआ। आबदार से मिलने जुमर ने नज़रें उसकी तरफ फेरी। बस उसके तसरात देखने की देर थी। वो सादगी से बोला, आबदार से मिलने ही गया था, मालूम है। बार बार क्या जता रहे हो? वो सख्त बेजार हुई। नहीं, मैं तुम्हारे कपड़े देखकर सोच रहा था कि उसने भी यही रंग पहन रखा था। आपकी जुमर ने मशकूक नज़रों से उसे घूरा। पिछले 2 दिन में तुम उसके कपड़ों के 5 रंग बता चुके हो मुझे। अब तो मुझे इस बात पे यकीन भी नहीं आ रहा, तुम सचमुच गए भी थे या? कुछ सोचकर मुस्कुराई। हाशिम ने दरवाजे से ही भगा दिया। उसकी इतनी मजाल। वो बड़बड़ा कर गोया बुरा मानता हुआ रुख फेर गया। वैसे है तो वो तुम्हारा कज़न, लेकिन एक बात है, उसकी क्लास, उसका ग्रेस, उसका मुखालिफ को मुस्कुराकर चित कर देने का अंदाज़, ये सब तुम में उस जैसा नहीं है। मैं सोचती हूँ हाशिम अगर अच्छा आदमी होता तो मैं उसकी सबसे बड़ी फ़ैन होती। फारिस ने सॉफ्ट ड्रिंक का गिलास वहीं मेज़ पे पटक दिया और खफकी से उसे देखा जो मासूमियत से बोली जा रही थी। अगर तुमने हाशिम की बातें ही करनी है तो मैं उठकर जा रहा हूँ। जलते हो उससे? एक और सवाल। वो जवाब दिए बिना उसे घूरते हुए उठा और आगे बढ़ गया। समर मुस्कुराहट दबाए केक का बकिया हिस्सा काटने लगी। अब आया असल मज़ा। उसने हटकर देखो तो एक तरफ टोली बनाकर हुनैन और उसकी दोनों कज़न्स बैठी थी और वी के निशान बनाकर सेल्फी ले रही थी। सारा, नुसरत और ज़किया बेगम भी खुशगवार मूड में गुफ्तगू में मगन थी। ऐसे में सिर्फ साजी था जो एक टेबल के गिर्द अकेला बैठा मोबाइल पे लगा था। वो उदास था और खामोश था। फारिस उसके करीब आकर बैठा तो उसने महज सर उठाकर उसे देखा, फिर दोबारा फ़ोन को देखते हुए बोला, प्रोसिक्यूशन ऑफिस से कॉल आई थी मुझे। अब किसी किस्म की इंक्वायरी के लिए आने की ज़रूरत नहीं है। गालिबन हाशिम ने अपना दावा और तामुन वापस ले लिया है। वो फंसी की लाश थी या गवाहों ने मेरे बारे में कुछ कहा, सब वापस ले लिया है उसने। थैंक यू। फारिस ने महज सर को खम दिया, गोया शुक्रिया कबूल किया, फिर खोजती नज़रों से उसे देखा। मिसेस कारदार का कौन सा राज है तुम्हारे पास? मैं उस तरफ जाना नहीं चाहता। कुछ राज दूसरों की जिंदगियां भी खतरे में डाल देते हैं। हमने एक फ़ैसला किया हुआ है सादी कि एक दूसरे से कुछ नहीं छुपाएंगे। मैं इस फैसले के वक्त आपके साथ नहीं था। वो मकमूम सा मुस्कुराया था। फारिस खामोश हो गया। पीछे से नुसरत की आवाज़ सुनाई दे रही थी। वो तीनों लड़कियों को ज़ोहर की नमाज के लिए उठा रही थी। उठते हैं ना अम्मी, हुनैन ने ताबदारी से कहते हुए एक और तस्वीर बनाई। तुम लोग तो जवान हो, जल्दी जल्दी उठ सकते हो, फिर इतनी देर क्यों लगाते हो? वो घुटनों पे हाथ रखकर उठते हुए बोली थी। जवानी में दीन बाई चॉइस होना चाहिए, बाई चांस नहीं। ये जिस जज्बे और दिल से तुम लोग इस उम्र में इबादत कर सकते हो ना, ये बुढ़ापे में नहीं होगा। गलत लगता है तुम लोगों को कि बूढ़े होकर इबादत की सारी कमी पूरी कर लोगे। बुढ़ापे में रोज़ कैल्शियम खाना जवानी के दिनों के रोज़ 3 गिलास खालिस दूध पीने के बराबर नहीं हो सकता। रूह भी हड्डियों की तरह होती है। जवानी से उसे इबादत पे माइल करोगे तो बुढ़ापे में दर्द और तकलीफ़ कम होगी। उठ जाओ हना, इससे पहले कि अम्मी ये मौज़ब और ज़ुबान बदल कर अपनी नॉर्मल टोन में वापस आ जाएं। सैम ने हना की तरफ झुककर मशवरा दिया था, जो अम्मी ने सुन लिया था। वो जूता उतारने के लिए झुकी थी। बेगैरत, बेहिदायते, तुझे तो मैं बताती हूँ। सैम फ़ौरन नीचे की तरफ भागा था। बहुत से कह के बुलंद हुए थे,
سوری، میں کل کچھ زیادہ ہی بول گئی۔ سارا سادی کے ساتھ آ کر بیٹھی اور نرمی سے بات شروع کی۔ وہ مغموم مسکراہٹ کے ساتھ اسے دیکھتا رہا۔ پس منظر کی ساری آوازوں سے بے نیاز وہ اس کے سامنے بیٹھی آبزادگی سے اپنا مدعا بیان کرنے لگی تھی۔ فارس اٹھ گیا۔ مجھے لگا میں جو کر رہی ہوں وہ زیادہ بہتر ہے۔ خاموش رہ کر اپنا کام کیے جاؤ اور اپنے پروجیکٹ کو کامیاب بنا کر کاردارز کو اس مقام پہ شکست دو۔ پازیٹیو انرجی سے گریٹر گڈ کے لیے کام کرو۔ مصلحت پسندی، احتیاط، تھوڑی سی بزدلی، یہ سب تھا میرے اندر، مگر مجھے ہمیشہ لگا کہ میں صحیح انتخاب کر رہی ہوں۔ سارا خالہ، وہ اسی اداس مسکراہٹ سے دیکھتے ہوئے بولا تھا۔ ویسے تو اللہ کا قرآن سارے کا سارا بہت خوبصورت ہے، لیکن کچھ آیات دل پہ کسی اور ہی طرح اثر کرتی ہیں۔ میں اب بتاؤں میری سب سے پسندیدہ آیت کون سی ہے؟ اگر حنین سامنے ہوتی تو ہر روز اپنی پسندیدہ بدلنے پہ اس پہ 2-4 فتوے تو ٹھوک ہی دیتی، مگر سارا مسکرا کر اسے دیکھتی سنتی رہی۔ سورہ الاعراف کی 16 اور 17ویں آیت۔ جب اللہ تعالیٰ نے شیطان کو جنت کے باغوں سے دھتکار کر دنیا میں بھیجا اور اسے مہلت دی تو اس نے کہا، جیسا تو نے مجھے گمراہ کیا، میں بھی ضرور ان کی طاق میں تیری سیدھی راہ پر بیٹھوں گا، پھر ان کے پاس، ان کے آگے، ان کے پیچھے، ان کے دائیں اور ان کے بائیں سے آؤں گا، اور تو اکثر کو ان میں سے شکر گزار نہیں پائے گا۔ وہ سانس لینے کو رکا۔ سارا اسے سننے گئی، بالکل توجہ سے۔ میں سوچتا ہوں ابلیس جب جانتا تھا کہ اللہ کا راستہ سیدھا ہے تو اس نے کیوں چھوڑا اسے، اور اگر چھوڑنا ہی تھا تو اسے سیدھا راستہ بولا کیوں؟ آپ کے درست راستے پر بھی کہہ سکتا تھا، مگر اس نے کہا آپ کے سیدھے راستے پہ بیٹھوں گا۔ شاید ابلیس نے مستقیم سے مراد درست نہیں بلکہ اسٹریٹ سیدھا لیا ہوگا۔ سیدھے راستے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس سے ذرا سا ترچھا چلو تو شروع میں تو بس سیدھی لائن سے ذرا سا فاصلہ پیدا کر لیتا ہے انسان، لیکن جیسے جیسے آگے بڑھتے جاؤ آپ سیدھی لائن سے مزید دور ہٹتے جاتے ہیں۔ 90 ڈگری کی لکیر سے 1 ڈگری ہٹو تو آگے جا کر آپ سیدھی لائن سے بہت دور نکل جاتے ہیں۔ پھر آپ کو صراط مستقیم والی منزل نہیں ملتی، راستہ بدلتا ہے تو منزل بدل جاتی ہے، اور اس راستے سے ہمیں ادھر ادھر ہٹانے کے لیے شیطان کئی طریقوں سے ہم پہ حملہ آور ہوتا ہے۔ سب سے پہلے وہ آگے سے آتا ہے، آگے مستقبل ہوتا ہے، وہ ہمیں مستقبل کا خوف دلاتا ہے۔ یہ کرو گے تو تمہارا کیریئر نہیں بنے گا، تمہاری فیملی کا کیا ہوگا؟ سارا کا چہرہ جھک گیا۔ تمہاری شادی نہیں ہوگی، تم یہ اچھا کام کرو گے تو بالکل اینٹی سوشل ہو جاؤ گے۔ پھر وہ ہمارے پیچھے سے آتا ہے، ہمیں ماضی کے کام یاد کرا کر ان کے گلٹ میں ایسا مبتلا کرتا ہے کہ ہم کوئی اچھا کام کرنے کے قابل ہی نہیں رہتے۔ وہ کہتا ہے تمہارے تو ماضی میں اتنے افیئر رہے، اب تو تمہاری شادی بھی اپنے جیسے بد کردار سے ہوگی۔ تم نے ماں باپ کا اتنا دل دکھایا، اب تو تم کبھی ہدایت پا ہی نہیں سکتے۔ تم نے نمازیں چھوڑی، اب تو تم کبھی واپس نیک ہو ہی نہیں سکتے۔ اس کے بعد وہ دائیں سے آتا ہے، ہمیں اچھے کاموں کی ترغیب دیتا ہے اور ہم سے گناہ کرواتا ہے، ثواب کا جھانسا دے کر بدعتیں کرواتا ہے۔ نئے نئے دین میں داخل ہونے والوں کو کہتا ہے اسلام تو ساری خواہشات مارنے کا نام ہے، سو ٹاٹ پہ سو اور روکھی سوکھی کھاؤ، جو رشتہ حرام کا کھاتا ہے اس سے قطع تعلق کر لو۔ اس سے پہلے ماں باپ کو ان کے گناہوں پہ ٹوکو، ہر وقت دوسروں کے عیوب پہ ان کو نصیحت کرو، اور ایسے کئی غلط کام وہ ہمیں دین کہہ کر کرنے کی ترغیب دیتا ہے۔ ان تینوں راستوں کے بعد وہ آتا ہے بائیں سے۔ ہمیں سمجھتے ہیں کہ وہ صرف آتا ہی بائیں سے ہے، مگر شیطان کا یہ آخری راستہ ہوتا ہے۔ وہ ہمیں برے کاموں کی ترغیب دیتا ہے، جھوٹ، چوری، قتل، فاحش کام، یہ سب وہ آخر میں کرتا ہے جب اس کو ہمارے بگڑنے میں کوئی شک نہیں رہ جاتا۔ وہ ان کاموں سے شروع کبھی نہیں کرتا۔ آدم علیہ السلام اور بی بی حوا کے پاس بھی وہ آگے سے آیا تھا، ان کو مستقبل کا ایک دل فریب خواب دکھایا تھا۔ سو شیطان والوں کے کام صرف غلط کام نہیں ہوتے بلکہ مستقبل کا خوف، ماضی کا غم اور نیکی میں انتہا پسندی بھی شیطان کا جھانسا ہوتی ہے۔ تو پھر قصور ہمارا ہوا یا شیطان کا؟ وہ گہری سانس لے کر بولی تھی۔ وہ ہلکا سا مسکرایا۔ شیطان تو صرف کہتا ہے، کرتے تو ہم خود ہیں۔ ہم سب آپ کو کہتے رہے، گواہی دیں، آپ نے نہیں بات مانی۔ انسان اپنے آپ کو خوب جاننے والا ہے، لیکن اس سب کا یہ مطلب نہیں کہ شیطان کے آگے ہم بے بس ہیں۔
کیا آپ نے نوٹ نہیں کیا کہ شیطان نے 4 سمتوں کا ذکر کیا ہے، آگے، پیچھے، دائیں، بائیں، مگر 2 راستے اس نے کھلے چھوڑ دیے ہیں، اوپر اور نیچے کا راستہ۔ اس نے انگلی سے آسمان کی طرف اشارہ کیا۔ اوپر ہے دعا کا راستہ اور نیچے، اس نے نیچے کی جانب انگلی موڑی، نیچے ہے سجدے کا راستہ۔ وہ ان 2 راستوں پہ نہیں بیٹھ سکتا۔ جانتی ہیں اس نے اپنے 4 راستے کہہ کر کیا کہا اللہ سے؟ اس نے کہا، آپ انسانوں کی اکثریت کو شکر گزار نہیں پائیں گے تو سارا خالہ، نہ سارے مسئلوں کا حل ہے شکر، اور شکر کہتے ہیں قدردانی کو۔ جو کشتی میں بچے رہنے کی عافیت کی قدر کرتا ہے، اسے ڈوبنے کا خوف نہیں ہوتا۔ جو گمراہی کے بعد ہدایت پا لینے کی قدر کرتا ہے اور زیادہ سے زیادہ نیکیاں کرنے کی کوشش میں لگا رہتا ہے، ماضی کے گناہ اس کو غمزدہ نہیں کرتے۔ جو اپنے دین کی آسانیوں کی قدر کرتا ہے، شیطان اس کو دین کے نام پہ بہکا نہیں سکتا، اور چونکہ قدردان انسان دوسرے انسانوں کی ایک خامی کو دیکھ کر اس کی ساری خوبیوں کی قدر کرنا چھوڑ دیتا ہے، تو وہ واعظ و نصیحت کے نام پہ شیطان اس سے دوسرے انسانوں کے جذبات نہیں مجروح کروا سکتا، اور جس کو اللہ کی قدر ہوتی ہے وہ برے اور فحش کاموں کی طرف نہیں لپکتا، کیونکہ ایسی تسکین کا کیا فائدہ جس کو لے کر بندہ اللہ کو کھو دے۔ تو جو قدر کرنا جانتا ہے، جان کی، امان کی، رشتوں کی، دولت اور وقت کی، ہدایت کی، اس کے اوپر اور نیچے کے راستے کھلتے رہتے ہیں اور وہی اس کی ڈھال بن جاتے ہیں۔ جو ہے اس کی قدر کیجیے، پھر جو نہیں ہے وہ نہ آپ کو ڈرائے گا نہ غمزدہ کرے گا۔ اور یہ کہہ کر وہ ایک ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ بولا تھا، میں نے اپنے ہاتھوں سے 2 لوگ مارے ہیں سارا خالہ، اور یہ کرنے کے بعد میں ماضی کے گلٹ میں اتنی دور تک گر گیا تھا کہ مجھے لگتا تھا اب میں خود کو دوبارہ حاصل نہیں کر سکوں گا، اور میں سوچتا تھا کہ جو لڑکا میں چند سال پہلے تھا وہ مجھے اب دیکھے گا تو کیا سوچے گا، مگر سارا خالہ وہ لڑکا اس سب سے نہیں گزرا تھا جس سے میں گزرا ہوں، اس لیے اب میں اپنے فیصلوں کی قدر کرنا چاہتا ہوں۔ وہ انسانوں کی جان نہیں لی میں نے، بلکہ ایک انسان یعنی اپنی جان بچائی ہے ان سے۔ یہ برا کام نہیں تھا، میں اپنے غم سے نکل رہا ہوں، آپ بھی اپنے خوف سے نکل آئیں۔ سارا نے اسبات میں سر ہلایا۔ شادی پہ جمی اس کی نظروں میں ننھے تاریک تارے چمک رہے تھے۔ میں گواہی دوں گی شادی، وہ ایک عزم سے بولی تھی، میں سچ بولوں گی کورٹ میں، اور میں نہیں جانتی کہ اس کے بعد ہاشم میرے اور میرے بچوں کے ساتھ کیا کرے گا، لیکن اگر بہت سی ماؤں کے بچوں کو بچانے کے لیے یہ قدم ضروری ہے تو ٹھیک ہے، ہم جگر آزماتے ہیں اور اسے تیر آزمانے دیتے ہیں۔ وہ مسکرا کر بولا تھا، بہت سا بوجھ کندھوں سے ہٹا تھا، روشنی بس تھوڑی دور دکھائی دے رہی تھی۔ اب تم ان کو یہیں چھوڑ کر قصر کردار میں جاؤ۔ تو ڈائننگ روم میں سربراہی کرسی پہ ہاشم بیٹھا، اتوار کا لیٹ ناشتہ کر رہا تھا۔ ساتھ بیٹھی بجھی بجھی سی جواہرات صرف پانی کے گھونٹ بھر رہی تھی، اور دوسری جانب بیٹھا نوشروان اچنبھے سے ہاشم کو دیکھ رہا تھا۔ سو آپ ممی سے اس لیے خفا ہیں کیونکہ ممی نے شادی کو مروانے کا حکم دیا، اسی شادی کو بھائی جسے میں نے گولی ماری تھی اور آپ نے ہسپتال سے اغوا کروایا تھا، وہ جتا کر بولا تھا۔ ممی نے مجھے دھوکہ دیا اور یہ بھولنے میں مجھے وقت لگے گا، وہ ماں کو نظر انداز کر کے درستی سے بولا تھا۔ جواہرات کی آنکھوں سے آنسو ٹوٹ کے گرا۔ میں نے ساری عمر تم دونوں کے لیے لگا دی اور آخر میں مجھے یہ صلہ ملا، بہت اچھا میرے بیٹے، وہ دکھی صورت بنا کر کہہ رہی تھی۔ یہ وکٹم کارڈ کھیلنا میرے اوپر اثر نہیں ڈالتا مسز کردار، وہ رکھائی سے کہہ کر اٹھ کھڑا ہوا اور سیڑھیوں کی جانب بڑھ گیا۔ جواہرات نے گیلی آنکھوں سے نوشروان کو دیکھا۔ کیا تم بھی مجھ سے خفا ہو؟ میں نے جو کیا تمہارے لیے کیا۔ میرے لیے؟ اگر ایسے ساتھی مر جاتا تو کل کو ڈاکٹر سارا تو یہی گواہی دیتی نا کہ نوشروان نے اسے گولیاں ماری ہیں، میں تو قاتل بن جاتا، اپنے گناہوں پہ دوسروں کو وجہ بنانے کی بجائے۔ ان کو خود فیس کرے ممی، وہ بھی اکھڑا اکھڑا سا کہہ کر ناشتہ کرنے لگا۔ جواہرات ابھی اسے سخت سنانے ہی لگی تھی کہ ہاشم زینے پھلاوتا واپس آتا دکھائی دیا۔ چند کاغذ اور قلم اس نے جواہرات کے سامنے لا پٹکے، ان پہ دستخط کریں۔ یہ کیا ہے؟ وہ حیران ہوئی۔ آپ کمپنی میں اپنے شیئرز میرے نام منتقل کر رہی ہیں، آپ بورڈ آف ڈائریکٹر سے استعفیٰ دے رہی ہیں، اور آپ اپنے بینک اکاؤنٹس میں مجھے جوائنٹ ہولڈر بنا رہی ہیں۔ آج کے بعد آپ آفس نہیں آئیں گی، نہ ہی میری اجازت کے بغیر ایک ڈھیلا بھی خرچ کریں گی۔ اپنی تمام جائیداد کا پاور آف اٹارنی آپ میرے نام منتقل کر رہی ہیں۔
وہ ایک ایک کاغذ کی تفصیل بتاتا گیا۔ جواہرات کا چہرہ سرخ ہوا، آنکھوں میں غصہ در آیا، آنسو وغیرہ سب انکا ہو گئے۔ تم میرے ساتھ یہ کیسے کر سکتے ہو؟ آپ ثابت کرنا چاہتی ہیں کہ آپ کے لیے میں زیادہ اہم ہوں یا یہ سب مادی چیزیں؟ تو دستخط کریں اور ثابت کر دیں۔ ہاشم اب کے ذرا دھیمے لہجے میں بولا تھا۔ وہ اس کے سر پہ کھڑا تھا اور جواہرات ششدر سی بیٹھی ان کاغذوں کو دیکھ رہی تھی۔ پھر اس نے نفی میں سر ہلایا۔ میں ان کو سائن نہیں کروں گی، وہ گھبرائی تھی۔ کیا کر لو گے تم؟ ہاں، میں یہ کروں گا۔ ہاشم ہتھیلی میز پہ رکھ کر جھکا، پین اٹھایا اور دھڑا دھڑ ان کاغذات پہ دستخط کرتا گیا۔ ہو بہو جواہرات کے دستخط۔ جواہرات کا سانس رک گیا، آنکھوں کی پتلیاں ساکت ہو گئیں۔ تھینک یو ممی، آج کے بعد آپ کو آفس آنے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ کاغذ سمیٹتا سیدھا ہوا اور پلٹ گیا۔ جواہرات نے بے یقینی سے نوشیروان کو دیکھا۔ یہ غیر قانونی ہے، تو گرفتار کروا دیں بھائی کو۔ وہ بھی بیزاری سے بولتا اٹھ گیا تھا۔ جواہرات یکٹک اس کی شکل دیکھی گئی۔ اس کو جائیداد سے بے دخل کرنے کی پاداش میں جان سے مارا تھا نا اس نے اورنگزیب کو۔ کیا اس اولاد کے لیے؟ کیا یہ دن دیکھنے کے لیے؟ وہ ششدر سی بیٹھی تھی۔